लम्स जुनून राइटर है जोया अलीशा। एपिसोड नंबर 14 के साथ हाजिर हूँ। मिरहा को फूलों से बनी हुई बग्घी में बिठाकर स्टेज पर लाया जा रहा था। वो येलो कलर की मैक्सी पहने हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैक्सी पर खूबसूरत पिंक और सिल्वर मोतियों का काम किया हुआ था। गुलाब के फूलों से बना हुआ मांग टीका उसके माथे पर सजा हुआ था। कानों में कलियों और गुलाब के फूलों की बालियां पहन रखी थी। हाथों में फूलों के गजरे पहने हुए थे। हाथों पर लगी शाहमीर के नाम की मेहंदी का बहुत गहरा रंग आया था। पास बैठी हुई मीरा मुझसे छेड़ रही थी कि इसका भाई उसे बहुत प्यार करता है, जिसका सबूत इसके हाथों पर लगी हुई मेहंदी दे रही है। मिरहा मीरब की बातों से शर्मा रही थी। कुछ मेहमान खवातीन माशाअल्लाह कह रही थी, कुछ मेहमान खवातीन स्टेज पर आकर मिरहा को दुआएं दे रही थी। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, एक मेहमान खवातीन खुशी से मिरहा के सर पर प्यार देते हुए बोली थी। मीरा मिरहा के पास ही बैठी हुई थी, क्योंकि मिरहा बहुत कंफ्यूज और शर्माई हुई थी। तो अम्मी जान के सख्त ऑर्डर थे कि मीरब को मिरहा के पास ही रहना है। मगर मिरहा कब से खुद पर नजरों की तपिश महसूस कर रही थी। अब वो तपिश वो कुछ लम्हे पहले वाली ही थी। मीरब ने नजर घुमा कर देखा तो उसके अंदाजे के मुताबिक दूर खड़ा हुआ रोमान शाह, जो बज़ाहिर फोन पर कोई जरूरी कॉल कर रहा था, मगर इसकी नजरों का मरकज मीरब थी। इसके देखने पर रोमान शाह ने अपनी आंखों को टीज किया था। उफ अल्लाह मियाँ, शाह क्या चीज है, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। मीरब ने जल्दी से अपनी नजरें झुकाई। वो अपने दिलो दिमाग में उफ उफ कर उठी थी रोमान शाह की इस हरकत से। रोमान शाह की नजरों की तपिश मीरब खुद पर हर लम्हे में महसूस कर रही थी। शाह का उसे बार बार देखना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। आखिर इसका मासूम दिल भी तो यही चाहता था कि शाह की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ही दे। मगर रोमान शाह की नजरों के हंसार में वो बहुत कंफ्यूज हो रही थी। रोमान शाह की फोक्सी नजरें मीरब पर ही जमी हुई थी, पर चाहे वो किसी से बात कर रहा था या मेहमानों को वेलकम, उसकी नजरों का मरकज मीरब ही बनी हुई थी। चोर आंखों से देख तो उसे मीरब ही रही थी, क्योंकि वो जालिम अपनी पूरी मर्दाना वजाहत के साथ तैयार होकर मर्दों वाली साइड पर खड़ा हुआ था। वो वाइट खद्दर के सूट पर डार्क ब्राउन वेस्टकोट पहनकर गले में अचरक डाले हुए बेहद जाजिब नजर लग रहा था। इसके गोरे चेहरे पर छोटी छोटी डार्क ब्राउन दाढ़ी इसे बहुत पुरकशिश बना रही थी। घने बाल जिनको जेल से सेट किया हुआ था, वो उसकी कमीज के दो खुले हुए बटनों के अंदर से बालों से भरा हुआ सीना, इसका मजबूत सीना मीरब के दिल की धड़कनें उथल पुथल कर रहा था। रोमान शाह की रूल के मुताबिक लेडीज और जेंट्स का इंतजाम अलग अलग था, लेकिन रोमान शाह थोड़ी देर के बाद लेडीज साइड पर चक्कर जरूर लगा रहा था, क्योंकि इधर वाली साइड का पूरा इंतजाम रोमान शाह के हाथ में था। एक वसी अरेंजमेंट किया गया था, क्योंकि रोमान शाह की अम्मी चाहती थी कि इनकी बेटी की शादी बहुत शानदार तरीके से हो, अपने बच्चों को लेकर इनका कोई भी ख्वाब पूरा नहीं हो सका था, तो वो मिरहा की शादी पर अपने सारे अरमान पूरे करना चाहती थी। और रोमान शाह अपनी माँ की उदास आंखों में खुशी के रंग भरने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। रोमान शाह की माँ ने जिंदगी में हमेशा गम, दुख, उदासी और गुर्बत देखी थी। ऐसे रोमान शाह आज कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचकर अपनी माँ के हर ख्वाब को पूरा करना चाहता था। बेशक रोमान शाह एक बहुत लायक बेटा साबित हुआ था। मिरहा की शादी में हर तरफ गहमा गहमी थी। स्टेज पर मीरा बुरमान शाह की माँ मिरहा के साथ बैठी हुई थी। स्टेज के बैकग्राउंड को गेंदे और गुलाब के फूलों से आरास्ता किया गया था। साइडों पर दो बड़े गुलदान रखे गए थे, जिनके अंदर बड़े बड़े ट्यूलिप के बुके रखे गए थे, जो बेहद खूबसूरत लग रहे थे। इन गुलदानों की वजह से स्टेज को चार चांद लगे हुए थे। पूरे गार्डन को लाइटों से आरास्ता किया गया था, जो इस मायूं के फंक्शन को और भी खूबसूरत और दिलकश बना रहा था। मेहमानों के इस्तकबाल के लिए मीरा अब लेडीज साइड पर खड़ी हुई थी। घर की बहू होने के नाते वो हर किसी का खुश दिली से वेलकम कर रही थी। शाह अपनी दीवानी को उस तरह से घर के माहौल में टहलते हुए देख बहुत खुश था। जेंट्स साइड पर मेहमानों को रिसीव करने के लिए रोमान शाह खुद खड़ा हुआ था। रोमान शाह की शख्सियत बहुत रोबदार और पुरवकार थे। बेशक रोमान शाह के खुद के रिश्तेदार इस शादी में शामिल नहीं थे, मगर रोमान शाह की एक खास पहचान और मकाम था, जिसके बिना पर लोग दूर दूर से इस शादी में शिरकत के लिए आए थे। मिरहा को अपने अजीज रिश्तों की कमी महसूस न हो, इसलिए मेहंदी का फंक्शन भी बहुत बड़ा रखा गया था, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी। शहर के बहुत मशहूर बिजनेसमैनों की फैमिलीज रोमान शाह की बहन की मेहंदी का फंक्शन अटेंड करने के लिए आए थे। अपने बेटे की इतनी शहारत और भाईचारे को देखकर रोमान शाह की माँ बहुत खुश थी। उसके दिल में अपने बेटे के लिए दुआएं निकल रही थी। मिरहा की मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले मिरहा की अम्मी मेहंदी लगा रही थी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, हमेशा मुस्कुराती रहो। मिरहा की अम्मी मिरहा का माथा चूम कर सात तमाकों से बहुत सारी दुआएं दे रही थी।
अपनी बेटी की रुखसती का सोच कर इनकी आंखें भर आई। अम्मी जान, मुझे नहीं जाना आपको छोड़कर। मेरा अपने पास बैठी हुई अम्मी जान के सीने से लगकर रो दी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। बेटियों को तो एक ना एक दिन अपने मायके को छोड़कर ससुराल में जाना पड़ता है। मेरी जान, बेटियों का असल घर इसके शौहर का घर होता है। मेरा की माँ बहुत शफकत के साथ अपनी बेटी को सीने से लगाए हुए समझा रही थी। नहीं, मुझे अभी नहीं जाना था। आप लोग मुझे जबरदस्ती मेरे घर से निकाल रहे हैं। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोते हुए बिल्कुल मध्यम आवाज से अपनी माँ से शिकवे कर रही थी। नहीं मेरा बेटा, ऐसा नहीं बोलती। अगर हमेशा तुम्हारा मायका रहेगा। खुदा तुम्हारे भाई और भाभी को सलामत रखे। तुम हमेशा यहाँ पर आ सकती हो। चलिए बहन जी, अब हमें रस्म करने दी। आपने हमारी बेटी को बहुत रुला दिया है। बिरहा की सास स्टेज पर आते हुए मुस्कुरा कर बोली, क्या कहा है आपने हमारी बेटी को, जो हमारी बेटी इस तरह से रो रही है? बिरहा की सास पास बैठते हुए शफकत से मिरहा के कांधे पर हाथ रखकर उसे अपने साथ लगा गई। आपकी बेटी अपना मायका छोड़ने पर बहुत उदास है। मिरहा की माँ ने अपनी आंखें साफ करते हुए कहा। मिरहा बेटा, आप एक माँ यहाँ पर छोड़कर जाएंगी तो वहां पर आपको दूसरी भी माँ मिलेगी। मैं आपकी सास नहीं, आपकी माँ हूँ। और तुम मीरब की तरह ही अजीज हो, इसलिए अपने आपको दुखी नहीं होना। हम दोनों मिलकर बहुत मजे से रहेंगे, बहुत अच्छी दोस्तें बनकर। तुम्हारी और मेरी एज में बस 1-2 साल का फर्क है, जिसको हम एडजस्ट कर लेंगे। मिरहा की हंसी निकल गई थी अपनी सास की इस मजाक से, और पास खड़ी हुई बाकी खवातीन भी हंसने लगी थी। स्टेज पर रौनक लग गई थी मिरहा की सास के आने से। अब मिरहा की सास रस्म अदा कर रही थी। मिरहा के हाथ पर नोट रखकर इस पे मेहंदी लगाई और मांग में एक उंगली डिपोकर तेल लगा दिया। अब सामने रखे हुए खूबसूरत और लजीज केक, जिस पर बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ था, रस्म हीना शामिर मिरहा मेहंदी नाइट। इसमें से चम्मच के साथ थोड़ा सा केक लेकर मिरहा की सास ने इसका मुंह मीठा करवाया था। स्टेज बहुत बड़ा और खूबसूरत था, जहाँ पर मिरहा की कॉलेज की कुछ दोस्तें आई थी। मिरहा की कुछ ज्यादा दोस्तें नहीं थी, जो 6-7 हेलो हाई वाली दोस्तें शामिल हुई थी। वो इस वक्त बैठी हुई ढोल के ऊपर गीत गा रहे थे। स्टेज पर मीरा व रुमान शाह को बुलवाया गया, ताकि भाई और भाभी आकर मेहंदी की रस्म अदा कर सके। येलो कलर की फ्रॉक पहने हुए, सर पर शॉकिंग पिंक दुपट्टा सलीके से ओढ़कर रुमान शाह के साथ चलती हुई मीरा शहजादी लग रही थी। मीरा ने रुमान शाह की बात का पूरा ध्यान रखते हुए एक सेकंड के लिए भी सर से दुपट्टा नहीं उतारने दिया। और रुमान शाह, जिसने व्हाइट खद्दर के सूट पर डार्क ब्राउन वेस्ट कॉट पहन रखी थी और गले में अजरक डाली हुई थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई खूबसूरत दिलकश अकड़ो मखरूर व डेरा अपनी पूरी शान शौकत से चलता हुआ आ रहा। मेरा की फ्रॉक काफी लॉन्ग थी, जिसकी वजह से वो स्टेज पर बहुत संभल कर चढ़ रही थी। मेरा ने अपनी खूबसूरत पल के उठाकर शाह की जानिब देखा, जो अपना हाथ मेरा के आगे किए हुए था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शहजादा अपनी शहजादी के आगे हाथ किए हुए हो। मेरा ने हल्की सी स्माइल पास कर दिया, अपना खूबसूरत मेहंदी से रचाया हुआ नाजुक सा हाथ शाह के मजबूत हथेली पर रख दिया। मीरब ने शर्मा कर पलकें झुका ली थी। शाह ने अपने मजबूत हाथों में मीरब के हाथ को कस कर पकड़ लिया और इसे पूरी सपोर्ट के साथ स्टेज पर ले आया था। दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्ट जोड़ी लग रहे थे। देखने वालों की नजरें अश अश कर उठी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह सीमा जी, आपकी बहू और बेटे की जोड़ी तो चांद और सितारे की जोड़ी लग रही है। मेहमान आई खवातीन में से ही किसी ने जब ये कहा तो रुमान शाह ने नजर बचाकर मीरब को आंख दबाकर वाह वाह दी थी। मीरब ने जल्दी से शर्मा कर आंखें नीचे कर ली थी। मीरब के शर्माने से मीरब और भी खूबसूरत लग रही थी। उसको यूं शर्माता हुआ देखकर शाह ने ठंडी आह भरी। येलो कलर में मीरब का रंग खिल रहा था और मीरब को देख देख कर रुमान शाह के दिल पर छुरियां चल रही थी। रुमान शाह का दिल बेसब्री से मीरब को अपनी पनाहों में चाहता था। वो जितनी खूबसूरत लग रही थी, शाह का दिल चाह रहा था कि सबके बीच में से उसको गायब करके ले जाए। शाह को आज की रात का बहुत इंतजार था। मेहंदी की रस्म के बाद खाने का दौर शुरू हो चुका था। मीरब और रुमान शाह मिरहा की मेहंदी की रस्म अदा कर रहे थे। बेटा ध्यान से मेहंदी लगाएं, आपकी दुल्हन कहीं नहीं जा रही, उसे बाद में देख लीजिएगा। रुमान शाह की नज़र बार बार भटक कर मीरब की जानिब जा रही थी। तो रुमान शाह की अम्मी की दोस्त कुलसुम ने गौर करते हुए मजाक से कहा था। इससे रुमान शाह खुद भी शर्मा गया और जल्दी से रस्म अदा करता हुआ स्टेज से उतर गया। सब खवातीन हंस रही थी रुमान शाह के इस तरह से जाने पर। खाना बेहतरीन आला बनवाया गया। रुमान शाह ने कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी खाने में। बम्बई बिरयानी, मलाई बोटी, सीख कबाब, टिक्का बोटी, फिंगर फ्राई, फिश, गोलगप्पे, हलवा पूरी, छोले भटूरे वगैरह थे। और जगह जगह टेबलों पर बड़े बड़े खूबसूरत थालों के अंदर शाही मेवा रखा गया था। खाने के बाद मेहमान शाही मेवा खाकर लुत्फ अंदोज हो रहे थे। लम्ब से जुनून। राइटर हैं जोया अलीशा। एपिसोड नंबर 14 के साथ हाजिर हूँ। रस्म अदा करने और खाना खाने के बाद मेहमान आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होना शुरू हो गए। बिल्कुल वेलकम वाले तरीके से ही मीरा और रुमान शाह अपनी अपनी जगहों पर तैनात खड़े हुए।
مہمانوں کو الوداع کر رہے تھے۔ مہمان الوداع ہو چکے تھے۔ میرا مرحا کو اس کے روم میں چھوڑنے جا رہی تھی۔ مرحا تو مال والے رات کو لے کر ابھی تک بھائی سے ناراض ہو۔ بھائی سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے کوشش کی تھی، آپ کے بھائی صاحب ہی مجھ سے ناراض ہیں، تو مرحا تمہیں بھائی کو منانا چاہیے تھا نا۔ صبح تمہاری رخصتی ہے اور تم دونوں ابھی تک ایک دوسرے سے ناراض ہو۔ بھابھی انہیں چاہیے کہ وہ مجھے منائے، کیونکہ میں اپنا گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ ایک تو زبردستی مجھ سے نکاح کیا، پر زبردستی اتنی جلدی رخصتی کروا رہی، اوپر سے مجھ سے ناراض ہے۔ میری جان روتے نہیں، بات کرتے کرتے رونے لگی تھی۔ بھابھی مجھے ابھی اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جانا تھا، مجھے پڑھنا ہے۔ وہ سوں سوں کر کے روتی ہوئی میرا پہ گلے لگ گئی تھی۔ میری جان تم شادی کے بعد بھی اپنی پڑھائی کنٹینیو رکھ سکتے ہو، بھائی اور ماما پاپا آپ کو بالکل بھی نہیں روکیں گے۔ میرے گھر والے اتنے اسٹرکٹ نہیں میری جان، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کیسے پریشان نہ ہو؟ ایک تو میں اپنا گھر، اپنے بھائی، اپنی امی جان کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، اوپر سے آپ کے بھائی مجھ سے ناراض ہے، مجھے بہت رونا آ رہا ہے۔ میرا بچوں کی طرح شکایت لگاتے ہوئے رو رہی تھی اور ساتھ میں اپنے مہندی سے بھرے ہاتھوں سے آنسو صاف کیے جا رہے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، تم رونا بند کرو، امی جان دیکھیں گی تو پریشان ہو جائیں گی۔ میں نے بھائی کو تمہاری پک سینڈ کی ہے، تم جتنی خوبصورت لگ رہی ہو، اب تو بھائی تم سے ناراض رہ نہیں سکتے۔ آپ نے کیوں بھیجی ہے میری تصویریں؟ میرا ناراض منہ بنا کر بولی۔ کیوں نہ بھیجتی آپ کی تصویریں اپنے بھائی جان کو؟ آپ کو دیکھنے کا سب سے پہلا حق میرے بھائی کا ہے، اس لیے میں نے آپ کی تصویریں سب سے پہلے بھائی کو بھیجی تھی۔ میرب کا کاندھا مار کر چھیڑتے ہوئے کہا۔ میرب کے مذاق سے مرحا نے شرما کر نسرین چڑھائی۔ روان شاہ سب مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد فارغ ہو کر گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ آج اس نے بہت مصروف دن گزارا تھا۔ وہ بہت تھکن محسوس کر رہا تھا، مگر اتنی تھکن کے باوجود اس کے آتش دلکش لب مسکرا رہے تھے، کیونکہ آج وہ اپنی ساری تھکن میرب کے نازک سے وجود پر اپنی شدتیں لٹا کر اتارنے والا تھا۔ یہی بات اسے اندر تک پرسکون کر رہی تھی۔ وہ میرب کے خیالات میں کھویا چلا رہا تھا۔ وہ مرحا کے روم سے آتے ہوئے میرب سے ٹکرایا تھا۔ کیا بات ہے، بار بار مجھ سے ٹکرا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ شاہ میرب کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے گہری نظروں سے دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ شاہ پلیز چھوڑیں کوئی دیکھنے کا۔ وہ خود کو گرفت سے آزاد کرنے کے لیے شاہ کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹا رہی تھی۔ پہلے میری بات کا جواب دو، بار بار مجھ سے آ کر کیوں ٹکراتی ہو؟ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے اسے خود کے قریب کیے کھڑا تھا۔ شاہ کی گرم گرم سانسیں میرب کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ میرب نے شاہ کی سانسوں کی تپش سے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ میں جان بوجھ کر تو نہیں ٹکرائی، آپ نے ہی مجھے دیکھا نہیں تھا، آپ ہی مجھ سے ٹکرائے ہیں، تو مجھ سے زبان دراز سے کر رہے ہو؟ شاہ نے مصنوعی غصے سے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں شاہ، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرا شاہ کے مصنوعی غصے سے ڈر کر توڑ توڑ کر بول رہی تھی۔ شاہ کو اس کا ڈرنا بہت اچھا لگ رہا تھا، ڈرتے ہوئے بہت معصوم لگ رہی تھی، جس میرب کو وہ تیز ترار اور چالاک سمجھتا تھا، وہ اندر سے اتنی ڈرپوک ہے، یہ تو اسے اب پتہ چل رہا تھا۔ ابھی ابھی تو تم نے کہا کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، ساری غلطی میری ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ سوری شاہ میرے منہ سے نکل گیا۔ میرب کے ڈر کو دیکھ کر شاہ کے آتشی لب اندر ہی اندر مسکرا رہے تھے۔ کچن سے نکلتے ہوئے زکیہ کو دیکھ کر شاہ نے میرب کی کمر سے اپنے ہاتھ ہٹا لیے۔ روم میں جا کر میرا ویٹ کرو، شاہ نے بہت کم آواز میں کہا تھا، جو بمشکل صرف میرب ہی سن پائی تھی۔ کیوں ویٹ کروں؟ وہ تھرتھراتے ہوئے بولی تھی۔ وہ میں تمہیں روم میں آ کر بتاتا ہوں۔ شاہ کے ارادے سمجھ کر میرب کی جان نکل رہی تھی۔ شاہ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، اگر سونے کی کوشش بھی کی تو جان نکال لوں گا۔ میرا ویٹ کرنا، میں امی جان کی بات سن کر کچھ دیر تک آتا ہوں۔ شاہ نے کچھ ایسے انداز سے میرب کے اوپر گہری نظر ڈالتے ہوئے کہا تھا کہ میرب کو پیروں تلے زمین نکلتے ہوئے لگ رہی تھی۔ میرے خیال سے تمہارے دماغ میں میری بات بہت اچھی طرح سے آ گئی ہوگی، اور میں کس لیے ویٹ کرنے کا بول رہا ہوں، اتنی بچی نہیں ہو تم کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہت شوق تھا نا تمہیں کہ میں تمہیں اپنی بیوی کے روپ میں قبول کروں، تو اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے حق ہی وصول کروں گا، کھاؤں گا نہیں۔ وہ حکم دے کر بڑے بڑے قدم بھرتا ہوا اپنی امی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میرا پسینے سے گیلی ہتھیلیوں کے ساتھ بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ روم کا دروازہ بند کر کے اپنی پشت دروازے کے ساتھ لگا کر آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، وہ بازو اسٹریٹ کر کے مٹھیوں کو بند کیے ہوئے کھڑی لمبی لمبی سانسیں چھوڑ رہی تھی۔ جی امی جان، آپ نے مجھے بلایا تھا، آؤ بیٹھو میرے پاس، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ روان شاہ کی امی کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ امی جان خیریت تو ہے؟ آپ کچھ پریشان نظر آ رہی ہیں۔ رومان شاہ اپنی ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بہت تجسس سے پوچھ رہا تھا۔ امی جان کیا کہنا چاہتی ہیں، بولے، آپ کو کب سے اپنے بیٹے سے کچھ کہنے کے لیے اتنا سوچنے کی ضرورت پڑنے لگی؟
رومان شاہ نے محسوس کیا تھا کہ اس کی ماں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پا رہی تھی۔ رومان میری بات کو تحمل سے سننا اور میرے اس فیصلے کی قدر کرنا۔ امی جان، میں تو آپ کے ہر فیصلے کی قدر کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، مگر اس طرح سے تمہیدیں باندھ کر آپ مجھے ڈرا رہی ہیں۔ رومان، میں چاہتی ہوں کہ مرحا کی رخصتی کے وقت تمہارے دونوں تایا اور ان کی بیویاں بھی شامل۔ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا اور کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ رومان شاہ اپنی ماں کی بات سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رومان، بیٹھو اور میری بات آرام سے سنو۔ امی جان اس بات پہ سننے کے لائق کچھ بھی نہیں ہے۔ اب مجھ سے میری جان بھی مانگے تو میں ہنستے ہوئے دے دوں گا، مگر آپ جو کچھ کرنے کا سوچ رہی ہیں وہ میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ وہ لوگ ہماری خوشیوں میں تو کیا ہمارے غم میں بھی شرکت نہیں کر سکتے۔ مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے۔ رومان شاہ کا لہجہ ایک دم کڑوا غصیلا ہو گیا تھا۔ رومان، اتنا غصہ انسان کے خود کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، تو امی جان آپ ان کا ذکر ہی مت کریں، جن کا نام سن کر میرے اندر آگ لگ جاتی ہے۔ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا آپ بھول گئی ہوں گی، میں نہیں بھولا۔ رومان شاہ کی آنکھیں انگارے برسا رہی ہیں۔ رومان، اگر ہم بھی ان کی طرح سوچیں گے تو ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تمہیں نہیں پتا رومان ان کے حالات اس وقت کیسے ہیں، مجھے سب پتا ہے۔ رومان، تمہیں کچھ بھی نہیں پتا۔ اس وقت تمہارے بڑے تایا کینسر کی آخری سٹیج پر موت اور زندگی کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ رومان شاہ کی ماں حیرانگی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ مجھے ان کی خوشیوں اور غم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، تو مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے غصے سے لال ہو کر کھڑا ہوا تھا۔ اور تمہیں پتا ہے کہ عاصم جیل میں ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے، اور تمہیں پتا ہے کہ ان کی حویلی نیلام ہو چکی ہے۔ تمہارے تایا کی فیکٹری میں آگ لگنے سے سب کچھ جل کر ختم ہو گیا تھا۔ وہ لوگ اس وقت روڈ پر آ چکے ہیں۔ مجھے سب کچھ پتا ہے امی جان، انہوں نے بہت کمزور کڑی پر ہاتھ ڈالا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ان کی سازش ہے۔ ان کو پتا تھا کہ رومان شاہ اگر کہیں کمزور پڑے گا تو صرف اپنی ماں کے سامنے، اور امی جان اس بار آپ مجھے مجبور نہیں کریں گے۔ اپنے بیٹے سے اس کا غرور مت چھینیے۔ رومان شاہ کی آنکھوں میں ایک درد تھا۔ اگر وہ مرد نہ ہوتا تو شاید وہ درد آنسو بن کر جھلک جاتے، مگر وقت کی کسوٹیوں پر تپ کر کندن بننے والا رومان شاہ رو تو نہیں سکتا تھا، مگر اس کی آنکھیں غصے سے لال انگارہ بنی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ رومان، تم یہ سب کچھ جانتے تھے؟ جی، سب کچھ جانتا تھا اور بہت اچھی طرح سے جانتا تھا، اور مجھے ان کے حالات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رومان، اتنا سنگ دل مت بنو کہ انسان اور جانور کا فرق بھول جاؤ۔ میں نے تمہاری ایسی تربیت نہیں کی۔ امی جان، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ مجھے ان لوگوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور مت کیجیے گا۔ رومان، کیا ان کی حویلی کے نیلامی کے پیچھے تمہارا ہاتھ تھا؟ نیلام ہونے کے پیچھے میرا ہاتھ نہیں تھا، ہاں، مگر نیلام ہونے پر اس حویلی کو میں نے خریدا ہے، جس حویلی سے رومیو کو دھکے دے کر نکالا گیا تھا، اس کی ماں کو بے عزت کر کے نکالا گیا تھا۔ اس حویلی کو رومان شاہ نے خریدا ہے، اور امی جان، میں نے کچھ غلط نہیں کیا اور نہ ہی آپ کی تربیت کی توہین کی ہے۔ میں نے اپنی حق حلال کی کمائی سے وہ حویلی خرید کر واپس لی ہے، اور آپ مجھے اسے واپس کرنے کے لیے تو بالکل بھی مت بولے گا۔ آج رومان شاہ کے ہر الفاظ میں انکار ہی انکار تھا۔ رومان، اگر میں کہوں کہ میں ان لوگوں کو زبان دے چکی ہوں تو کیا تمہیں منانے کے لیے اب مجھے تمہارے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا، یا تمہارے قدموں میں اپنا دوپٹہ ڈال کر تمہاری منتیں کرنی پڑیں گی؟ امی جان، خدا کے لیے سوچ کر بولیے، کیوں مجھے گنہگار کر کے جہنم کی آگ میں ڈالنا چاہتی ہے؟ آپ میری ماں ہیں، آپ کے قدموں تلے میری جنت ہے، پر امی جان، آپ میرے ساتھ بہت غلط کر رہی ہیں۔ جتنا غلط کہوں وہ کم ہوگا۔ میں ان لوگوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ نہیں ہے میرا ظرف اتنا آپ جتنا بڑا۔ نہیں بھول سکتا میں اپنے بچپن کے وہ خوبصورت لمحات جن کو ان لوگوں نے بس صورت بنا دیا۔ نہیں بھول سکتا میں اپنی جوانی کے وہ دھکے جو میں نے رومان شاہ بننے کے لیے کھائے ہیں۔ نہیں بھول سکتا میں اپنی وہ معصوم بہن کو جس کو لے کر ہم در بدر ہوئے، اور میری بہن پر گھٹیا نظر ڈالنے والے رومان شاہ کہتے کہتے رک گیا تھا۔ اسے آج بھی وہ لمحہ نہیں بھولا تھا جب اپنی بہن کو ہراساں ہوتے ہوئے دیکھ کر چلایا تھا۔ نہیں بھول سکتا میں وہ دن جب آپ نوکروں کی طرح نجمہ کے گھر میں کام کرتی تھی۔ امی جان، میں کچھ بھی نہیں بھول سکتا۔ رومیو سے رومان شاہ کا سفر بہت مشکل تھا۔ امی جان، اس راستے میں بہت کانٹے تھے۔ ان نکیلے کانٹوں پر چلتے چلتے آپ کے بیٹے کے پاؤں چھلنی ہو گئے تھے۔ یہ سفر طے کرتے کرتے کتنی راتیں رومیو نے آنکھوں میں گزاری تھی۔ رومان شاہ کا مقام حاصل کرنے کے لیے زندگی کو جینے والا رومیو کب مر گیا میرے اندر مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور آپ چاہتی ہیں کہ میں ایک ہی پل میں ان کو معاف کر دوں، تو امی جان، آپ مجھے معاف کر دیں۔ میرا ظرف نہیں ہے اتنا بڑا، میں چاہوں تو تب بھی ان کو معاف نہیں کر سکتا۔ رومان شاہ کے چہرے پر جو تکلیف اور درد نظر آ رہا تھا
اس کی ماں اس کے درد کو سمجھ سکتی تھے، اس کا بولا ہوا ایک ایک لفظ سچ تھا، وہ کچھ بھی تو غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور بھی انسان ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا، مگر وہ ایک نیک دل خاتون تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ رومان شاہ بھی ان کے ساتھ وہی سب کرے جو ان کے ساتھ ہوا تھا۔ رومان، اپنا دل تھوڑا سا نرم کر لو، تمہارے تایا جان کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، وہ پل پل مر رہے ہیں، تو پھر میں کیا کروں؟ اگر وہ مر رہے ہیں تو مر جائیں، میرا باپ بھی تو پل پل مر رہا تھا، تب ان لوگوں نے مدد کی، یہ لوگ تو ہمارے ساتھ بابا کو ہاسپٹل تک نہیں لے کر گئے۔ رومان، ان کی گناہوں کی سزا ان کو خدا دے گا، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو سزا دینے والے؟ بیٹا، تم اگر ان کی مدد کرو گے تو خدا تم پر راضی ہو جائے گا۔ ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اور میں ان کو بول چکی ہوں کہ وہ یہاں پر آ جائیں، اور تم اپنے دائیں کا علاج کرواؤ گے، یہ میرا حکم ہے رومان۔ امی جان، اس حکم سے تو اچھا تھا کہ آپ مجھے کہتی کہ رومان تم اپنی گردن کٹوا کر اپنا سر مجھے تحفے میں پیش کرو، تو میں خدا کی قسم ہنستے ہنستے اپنا سر کٹوا دیتا، مگر یہ مجھ سے نہیں ہوگا امی جان، آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ رومان، میں زبان دے چکی ہوں، کیا چاہتے ہو کہ میں اپنی زبان سے پھر جاؤں؟ ہاں۔ رومان شاہ نے منہ اوپر کی جانب کر کے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ واہ امی جان واہ، میرے دشمنوں کو آپ نے زبان دے دی، وہ بھی بنا مجھ سے پوچھے۔ گڈ، ویری گڈ امی جان، تو ٹھیک ہے، جو آپ کی مرضی ہے آپ کریں، یہ گھر بھی آپ کا ہے اور سارا کاروبار بھی آپ کا، حکم بھی آپ کا، زبان اور فیصلہ بھی آپ کا۔ رومان شاہ تو یہاں پر کہیں بھی نہیں ہے، آج آپ نے پھر سے رومان شاہ کو واپس بے بس رومیو بنا دیا ہے، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ رومیو کو کل بھی کوئی فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں تھی اور آج بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہوئے زندگی میں پہلی بار غصے سے اپنی ماں کی بات کو یوں بیچ میں چھوڑ کر کمرے سے نکل کر گیا تھا۔ اے میرے رب، میرے بیٹے کو ان تکلیف دہ لمحوں کی یادوں سے نکال دے۔ اے میرے خدا، میرے بیٹا بہت تکلیف میں ہے تو اس کے دل کو موم بنا دے اور اس کے دل میں رحم بھر دے تاکہ وہ ان بے رحم لوگوں کو معاف کر سکے۔ رومان شاہ کی ماں اپنے بیٹے کی تکلیف کو دیکھ کر بلند آواز سے اپنے رب سے دعا کر رہی تھی۔ اللہ میاں، کتنا مشکل کام ہے یوں سچ سمجھ کر بیٹھنا۔ میرا جو مہندی کے اسٹیج پر تیار ہو کر بیٹھی بیٹھی بہت تھک گئی تھی، اب روم میں آ کر اس نے سکھ کا سانس لیا تھا، دوپٹے کو پن آؤٹ کرتے ہوئے اتار کر صوفے پر پھینک کر واش روم میں چلی آئی تھی کپڑے چینج کرنے کی نیت سے۔ اف، میں کپڑے تو لے کر ہی نہیں آئی، کیا مصیبت ہے۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی، اب چینج کر کے عشاء کی نماز پڑھ کر آرام کرنا چاہتی تھی۔ وہ کپڑے لے جانا بھول گئے تھے تو منہ میں بڑبڑ کرتی ہوئی واش روم کا دروازہ کھول کر باہر آئی تھی۔ اپنے کپڑے لینے مگر واش روم کا دروازہ کھول کر پہلا قدم ہی باہر رکھا تھا۔ منہ بند، آواز نہیں نکلنی چاہیے تمہاری۔ مرحا کا ایک قدم واش روم کے اندر تھا اور ایک باہر، اس کی نظر سامنے بیڈ پر پڑی۔ شامر آرام سے تکیے کے اوپر سر رکھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ مرحا کا منہ ڈر کر چیخ مارنے کے لیے کھلا تھا، مگر شامر نے انگلی اٹھا کر چپ رہنے کو کہا تھا، اور دھمکی یہ تھی کہ اس کے منہ سے آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ مرحا نے جس طرح سے منہ کھولا تھا اسی سپیڈ سے منہ کو بند کر لیا۔ وہ فل یونیفارم، پولیس والی یونیفارم پہنے اور مرحا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ یہاں اس وقت کیوں آئے ہیں؟ ڈر اور گھبراہٹ سے مرحا کے اوپر والی سانس اوپر تھی اور نیچے والی نیچے رہ گئی تھی۔ بڑا ہی فضول سوال تھا۔ تمہیں دیکھنے آیا ہوں، پیار کرنے آیا ہوں، پلیز پیچھے ہٹیں، آپ کو آج یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر بھائی نے دیکھ لیا تو؟ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر اسے خاموش کروا چکا تھا، اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ چپکائے ہوئے تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ بس یہی کام آپ کو کرنا آتا ہے۔ مرحا نے غصے سے شامر کی جانب دیکھا تھا۔ اے سی پی کی جان آتا تو مجھے بہت کچھ ہے، بس آج رات کی دوری ہے، اس کے بعد اے سی پی کھل کر تمہارے سامنے آئے گا اور تمہاری بھائی والی رٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ تمہارے اس بھائی سے تو میں تنگ آ چکا ہوں، آپ میرے بھائی کے خلاف کچھ نہیں بولا کریں، اور پلیز پیچھے ہٹے، مجھے دوپٹہ لینے دیں۔ وہ بنا دوپٹے کے کھڑی ہوئی تھی اور شامر کی نظریں اس کے خوبصورت لبوں سے ہوتے ہوئے اس کے خوبصورت سراپے پر جا رہی تھی، جس سے مرحا کو بے حد شرم آ رہی تھی، اور شامر کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کر کے اپنے دوپٹے کی طرف بڑھی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ مجھے دوپٹہ لینے دے۔ شامر اس کو بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ضرورت ہے تمہیں دوپٹے کی؟ تمہارا شوہر ہوں، نکاح ہو چکا ہے، قانونی اور اسلامی طور پر تو میری بیوی ہو، پورا حق رکھتا ہوں تمہیں بنا دوپٹے کے دیکھنے کا۔ پلیز، مجھے شرم آ رہی ہے اور مجھے اچھا نہیں لگتا بنا دوپٹے کے کسی کے سامنے آنا، مگر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے تمہیں بنا دوپٹے کے دیکھ کر، اور میں کوئی نہیں تمہارا شوہر، مجھے کسی سے مت ملایا کرو۔
میرے چھوٹے پیکٹ بڑی بےصبری کے ساتھ میں اپنی زندگی میں تمہارے آنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ بہکتا ہوا اپنا منہ مرحا کے بالوں میں چھپانے لگا۔ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اے سی پی کتنی نزدیکیاں مرحا کی جان لے رہی تھی۔ چلا جاؤں گا آج کی رات گزارنے کے لیے۔ مجھے تھوڑا سا سکون اکٹھا کر لینے دو انرومانٹک بیوی۔ کل سے تو تم میرے پاس میرے اتنے ہی قریب ہوگی، پھر تم مجھے خود سے دور جانے کا کہہ کے دکھانا۔ اگر تمہارے ہوش نہ ٹھکانے لگائے تو اے سی پی شامیر میرا نام نہیں۔ بس آپ کی ایسی گندی باتوں سے ہی مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اسے جوہر کا پیار کرنا کہتے ہیں۔ صحیح نام رکھا ہے میں نے تمہارا، انرومانٹک بیوی۔ وہ نرمی سے اس کے گالوں کو چوم رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اس کی کمر پر کسے ہوئے تھے۔ آپ اپنا ایسا پیار اپنے پاس رکھیں۔ وہ پوری طرح سے خود میں سے مرتے ہوئے شرم سے لال ہو رہی تھی۔ اپنے پاس تو نہیں رکھوں گا، اپنا پیار تم پر ہی برساؤں گا۔ ایک بار تم ذرا میری کسٹڈی میں آ جاؤ، اس کے بعد تمہارے اس ہر ایک نخرے خود سے دور کرنے کا حساب لوں گا۔ آپ میر پلیز، وہ آہستہ سے شامیر کا نام لے کر سسکے تھے۔ بولو میری جان۔ شامیر نے اس کے کان کی لو پر اپنے لب رکھ کر دانتوں سے ہلکا سا دباؤ دیا تھا جس سے وہ سسکی تھی، اور سسکتے ہوئے اس نے خماری میں اس کا نام بولا تھا، اس کے لبوں پر دوسری بار اپنا نام سن کر اسی پہ کے دل کو بہت سکون ملا تھا۔ تمہیں پتہ ہے جب تمہارے یہ خوبصورت لب میرا نام لے لیتے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ میرا نام بہت میٹھا اور خوبصورت ہے۔ پھر سے اپنی خوبصورت لبوں سے میرا نام پکار۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، مجھے شرم آتی ہے آپ کا نام لینے سے۔ آنے تو کتنی شرم آ جائے گی، اور ویسے بھی تمہاری شرم تمہارے لیے مشکلات کھڑی کرے گی۔ دیکھ لینا تم کیوں شرما شرما کر اسی پی کو اتنا بہکاؤ گی کہ وہ تمہارے عشق میں پاگل ہو جائے گا، اور پاگل ہو کر تمہاری ہی جان نکالے گا۔ وہ کہتے ہوئے اپنی سخت داڑھی والے گالوں کو اس کے نازک سے گالوں سے رب کر رہا تھا۔ مرحا کی ہتھیلیاں پسینے سے فل گیلی ہو چکی تھی۔ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، اگر کوئی آ گیا تو کیا سوچے گا؟ ٹھیک ہے بیوی، چلا جاتا ہوں۔ آج کی رات تم تھوڑا اور عیاشی سے اپنی نیندیں پوری کر لو۔ کل سے تمہاری راتیں بھی میری اور تمہارے دن بھی، اور تمہاری یہ اکڑی ہوئی سانسیں بھی میری، اور تمہارے نازک خوبصورت سراپا بھی میرا، اور تمہارے یہ خوبصورت مخملی ہونٹ بھی میرے۔ وہ مرحا کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں پوائنٹ کر رہا تھا۔ وہ خماری سے اسے خود کے ساتھ لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ کل سے تم پوری طرح سے اے سی پی شامر کی ملکیت ہوگی۔ تم پر صرف اور صرف میرا حق ہوگا۔ وہ اس کی گردن پر اپنے لبوں کے گرم گرم لمس چھوڑتا ہوا بمشکل پیچھے ہوا تھا۔ آج کی رات اچھی طرح اپنی نیندیں پوری کر لینا، کیونکہ کل سے تو میں تمہاری راتوں کی نیندیں، دن کا سکون اور یہ پرسکون سانسیں چھین لوں گا۔ اس کے لہجے کی خماری اور نظروں کے تقاضوں کو دیکھ کر مرحا کی جان نکل رہی تھی۔ وہ اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ اس سے اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ لمبا چوڑا اے سی پہ فل یونیفارم میں کھڑا ہوا اسے دھمکا رہا تھا۔ اس کا ڈرنا تو بنتا تھا۔ 6 فٹ کا لمبا چوڑا اے سی پہ سینہ تان کر اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں کسے ہوئے کھڑا تھا۔ وہ مرحا کو دھمکی دیتے ہوئے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پولیس والا ایک بچی کو دھمکی دے رہا ہو، اور بچی سہم کا دیوار سے جا لگی ہو۔ وہ مرحا کو دھمکی دے کر کھڑکی کی جانب بڑھ گیا تھا، مگر پھر الٹے قدموں چلتا ہوا واپس مرحا کے قریب آیا تھا، اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنی قید میں لے گیا۔ اے سی پی کا دل اس کے بس میں نہیں تھا۔ خوبصورتی کی مورت بنی ہوئی کھڑی مرحا جو اس وقت اس کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی تھی، اس پر پورا حق رکھتا تھا وہ۔ بس یہی چیز اسے مرحا سے دور جانے نہیں دے رہی تھی۔ واپس پلٹ کر جتنے شدت سے اس نے مرحا کے ہونٹوں کو اپنی قید میں لیا تھا، مرحا کا ڈر 100 گنا بڑھ گیا تھا۔ اے سی پی کے اس کے لبوں کی قید نے اسے اتنا تو سمجھا دیا تھا کہ اے سی پی اس کی جان کو بہت مشکل میں ڈالنے والا ہے۔ وہ فلاں جیسا جسم رکھنے والا اے سی پی شامر ملک مرحا کے لیے بہت کڑی سزا بننے والا تھا۔ مرحا کی نازک سے جان اے سی پی کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ بمشکل اپنے لبوں کو اس کے لبوں سے الگ کر کے کھڑکی سے جاتا ہوا اسے آنکھ ٹیس کر کے گیا تھا۔ میرا وہیں پر دیوار کے ساتھ لگی ہوئی اپنی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، سانسیں راہ راست پر آنے کو تیار نہیں تھی، مگر اے سی پی اس کی سانسوں کو پی کر اپنے لبوں کی پیاس بجھا کر آدھا سفر بھی طے کر چکا تھا۔ میرا اپنی بھاری فراک چینج کر کے سکون کا سانس لیا تھا، اپنے چہرے کو میک اپ سے آزاد کر کے بلیک کلر کی پلین ٹراؤزر اور کرتی پہن کر مرر کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اپنے ہاتھوں پر موئسچرائزر لگا رہی کہ دھاڑ سے دروازہ کھلا اور غصے سے بھرا ہوا رومان شاہ روم کے اندر داخل ہوا تھا۔ جتنی زور سے دروازہ کھولا گیا تھا اس سے زیادہ زور سے بند کیا گیا تھا۔ اگر بیچارہ دروازہ بول سکتا تو ضرور اپنا درد بیان کر کے بتاتا کہ اسے کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ میرا اپنی جگہ پر ہل کر رہ گئی تھی۔ اس نے غصے سے اپنی واسکٹ اتار کر زور سے صوفے پر پھینک دی۔ رومان شاہ کے تیور دیکھ کر میرب کے حلق سے تھوک نیچے نہیں اتر رہی تھی۔
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر شاہ کو کیا ہوا ہے۔ اب تو اپنی قمیض کے بٹن کھول رہا تھا۔ میرا پھٹی بھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ کرتا اتار کر اسی انداز سے صوفے پر پھینک کر واش روم کے دروازے کو دھاڑ سے بند کر گیا تھا۔ میرا اب تو دیکھتی رہ گئی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ وہ شاہ کی قمیض کو اٹھا کر ہینگ کرتے ہوئے اس کے اوپر ہی ویسٹ کوٹ لگا کر اسے کبرڈ کے ہینڈل سے لٹکا کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ وہ شاہ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اتنے غصے میں کیوں ہے۔ وہ بیٹھ کر تھک گئی تھی تو اٹھ کر روم میں چکر لگانے لگی تھی۔ وہ کب سے روم میں ادھر سے ادھر چل رہی تھی، مگر شاہ کا شاید واش روم میں ہی رہنے کا ارادہ تھا۔ کم سے کم میرب کو تو یہی لگ رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد وہ اپنا غصہ شاور کے نیچے کھڑا ہو کر نہا کر اتار کر آیا تھا۔ اس کے بالوں سے پانی ٹپ ٹپ اس کے جسم پر ہی گر رہا تھا۔ وہ صرف ٹراؤزر پہنے ہوئے وداؤٹ شرٹ باہر آیا تھا۔ اس کا مضبوط کثرتی سینہ دیکھ کر میرا اپنے شرم سے نظر جھکا لی تھی، مگر اسے اس طرح سے پانی میں بھیگا ہوا دیکھ کر وہ ڈر رہی تھی کہ شاہ بیمار پڑ جائے گا۔ شاید پہنچ لیں، آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ اچھا ہے، لگ جائے تو مر جاؤں گا، قصہ ختم ہو جائے گا۔ وہ غصے سے بولتا ہوا جا کر بیٹھ گیا۔ میرا اب کا معصوم دماغ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مسئلہ کیا ہے، مگر اسے اتنا سمجھ میں آ رہا تھا کہ شاہ دماغی طور پر بہت ڈسٹرب ہے۔ وہ ٹاول لے کر بمشکل قدم اٹھاتے ہوئے بیڈ پر بیٹھے شاہ کی جانب بڑھی اور ٹاول سے ہمت جمع کر کے اس کا سر پونچھنے لگی تھی۔ غصے سے بھرے ہوئے شاہ نے اس کے ہاتھ سے ٹاول لے کر فرش پر پھینک دیا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ میں خود پہنچ سکتا ہوں اپنا سر، تمہیں میری ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر چیخا تو میرا اب 2 قدم ڈر کر پیچھے ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ دل میں درد کی ایک ٹیس اٹھی تھی شاہ کے اس رویے سے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو پوچھ سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بیڈ کی دوسری جانب سے ہو کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ بیڈ کور اپنے اوپر اڑ چکی تھی۔ وہ بیڈ کور کے اندر رو رہی تھی۔ اس کا روتے ہوئے وجود ہل رہا تھا جو شاہ دیکھ رہا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اس نے میرب کو بنا غلطی کے ڈانٹا ہے، مگر وہ اس وقت کتنی تکلیف میں تھا یہ وہ اس کو نہیں سمجھا سکتا تھا۔ کافی دیر یوں ہی گیلے بالوں سے بیڈ پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھا رہا۔ اٹھ کر میرے بال خشک کرو، پیچھے کی جانب چہرہ گھما کر بولا۔ مجھے پتا ہے کہ تم جاگ رہی ہو، اس لیے فوراً اٹھ کر میرے بال خشک کرو۔ میرب کے رونے سے ہلنے والے جسم کو وہ دیکھ رہا تھا، اس لیے اسے پتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ پہلے کر رہی تھی تو آپ نے مجھے ڈانٹ دی، اب آپ خود کر لیں۔ مجھ سے زبان لڑانے کی ضرورت نہیں، جو کہا ہے وہ اٹھ کر کرو، میرا حکم ماننا تم پر فرض ہے۔ روبدار آواز سے بولا تو میرب گھبرا کر اوپر سے بیڈ کور اتارتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ کی دوسری جانب سے گھومتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی۔ زمین سے تولیہ اٹھا کر شاہ کا سر پہنچنے لگی تھی۔ اس کے رونے سے اس کے خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں کے اندر لال ڈورے پڑ گئے تھے جو اس کی خوبصورتی کو اور بھی بڑھا رہے تھے۔ رونے سے آنکھوں پر ہلکی ہلکی سوجن آ گئی تھی جس کو دیکھ کر شاہ کے دل کو تکلیف ہوئی۔ شاہ پلیز چھوڑیں، کیا کر رہے ہیں؟ شاہ کا اسے گود میں بٹھانا اسے شرم سے دو چار کر گیا۔ وہ بیڈ سے ٹانگیں لٹکائے ہوئے بیٹھا تھا اور سامنے کھڑی میرب جو ٹاول سے شاہ کا سر پونچھنے لگی تھی۔ شاہ نے اس کی کمر کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنا کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا تھا۔ شاہ پلیز چھوڑیں، میں آپ کے بال خشک کروں۔ بہت فکر ہے نا تمہیں میری کہ کہیں میں بیمار نہ پڑ جاؤں۔ میرب اپنے سر کو ہلایا تو پھر میری گود میں بیٹھ کر ہی میرے بال کو خشک کروں۔ وہ بہت گہری نظروں سے میرب کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ شاہ مجھ سے ایسے نہیں ہوگا۔ وہ بات کرتے ہوئے اٹک رہی تھی۔ کیوں؟ مجھے آپ سے شرم آتی ہے۔ کیوں شرم آتی ہے؟ بولو چپ کیوں ہو؟ شاہ میں اس بات کا کیا جواب؟ وہ آہستہ آہستہ من کر کے بولی تھی۔ جواب تو دینا پڑے گا، میری ہر بات کا جواب دینا تم پر لازم ہے۔ شاہ کی گود میں بیٹھے ہوئے اس کے کثرتی سینے کو دیکھ کر میرب کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ کانپ کیوں رہی ہو؟ ٹھنڈ لگ رہی؟ نہیں، میرب نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ تو پھر کانپ کیوں رہی ہو؟ شاہ کے اس طرح کے سوالوں کا میرب کیا جواب دیتی؟ ان سوالوں کا جواب شاہ کو خود پتا تھا، مگر نہ جانے کہ وہ میرب کو کنفیوز کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ شاہ پلیز چھوڑے مجھے، آرام سے اپنی جگہ پر بیٹھی رہو۔ اگر ہلنے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ظالم کی آواز میں اتنا روبدار تھا کہ میرب اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے۔ میرا سر خشک کرو میرب، اپنے دونوں ہاتھوں سے ٹاول کو اٹھا کر اس کے سر پر رکھتے ہوئے خشک کر رہی تھی۔ اس کے اس عمل سے وہ شاہ کے بہت نزدیک تھی، اتنی نزدیک کہ شاہ کی سانسوں کی گرمی میرب کی گردن کو چھو رہی تھی۔ اس نے میرب کو اپنی باہوں میں کچھ اس انداز سے کس رکھا تھا کہ اس کا نچلا حصہ تو ہلنے سے قاصر ہی تھا۔ میرب کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ سر پہنچتے ہوئے اس کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی شاہ کی گرم سانسوں کے پڑنے سے۔ شاہ نے قریب ہوتے ہوئے اپنا سر اس کے دل والے مقام پر رکھ دیا تھا
اب منظر یہ تھا کہ شاہ کے سینے پر سر رکھ کر اس کے کمر کے گرد اپنے بازو کسے ہوئے تھا۔ میرب کے ہاتھ شاہ کے کاندھوں پر تھے۔ شاہ بولو جانی شاہ، سن رہا ہوں۔ وہ گمبھیر آواز میں بول رہا تھا، مجھے جانے دے۔ کیسے جانے دوں؟ تمہارے پاس آنے سے تو میری فرسٹریشن تھوڑی کم ہوئی ہے۔ شاہ آپ کیوں پریشان ہے؟ میرب نے ہمت کر کے سوال کیا تھا۔ میرب ہر بات بتائی نہیں جا سکتی۔ اس وقت تمہارے اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ وقت آنے پر ضرور بتا دوں گا۔ فی الحال تم سو جاؤ، صبح میرا کی رخصتی ہے، تمہیں بہت ساری تیاریاں دیکھنی ہوں گی۔ میرب کے سوال سے شاہ کے دماغ میں واپس امی جان کی ساری باتیں گھومنے لگی تھی۔ شاہ نے اس کی کمر کے گرد سے اپنے ہاتھ اٹھایا تو میرب جلدی سے اٹھ کر اپنی جگہ پر جا کر سو گئی۔ وہ تو شاہ کے اس انداز سے اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ جان چھوٹتے ہی سو گئی تھی، مگر سوئی ہی میرب کو شاہ بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک معصومیت تھی جسے وہ آج صاف صاف دیکھ رہا تھا۔ اس کی معصومیت شاہ کے دل کو چھو رہی تھی۔ وہ آج پہلی بار شاہ اسے مہک سے کمپیئر کر کے دیکھ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہتر لے کر بہترین دیا ہے۔ مہک اس کے لیے کبھی بھی بہتر نہیں تھی، یہ بات وہ خود دماغ میں سوچ رہا تھا۔ کہاں مہک تھی جس کی نظروں میں رومیو کی کوئی ویلیو نہیں تھی؟ رومیو سے کتنی محبت کرتا تھا، مگر وہ لالچی لڑکی پیسوں کے پیچھے بھاگتی رہی۔ رومیو کو ہمیشہ اس نے دھتکارا، کبھی اس کی محبت کی قدر نہیں کی۔ مگر میرب کو رومان شاہ بہت رشک کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ماں باپ کی لاڈلی، بھائی کی چہیتی، محلوں میں پلی جس کی کسی بات کو باپ اور بھائی نے کبھی رد نہیں کیا تھا، وہ کس طرح اس کے سامنے اپنی پلکیں بچھاتی تھی میرب کی آنکھوں میں اپنی محبت دیکھ کر۔ شاہ کا دل پہلے دن سے ہی بہت پرسکون ہوتا تھا، مگر اس کے اندر کے چلے رومیو نے کبھی اسے مہک سے آگے سوچنے نہیں دیا تھا۔ مہک کی نفرت اس کے دل میں ایسی چھاپ چھوڑ کر گئی تھی کہ رومان شاہ کو لڑکی ذات سے نفرت ہو گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ہر لڑکی مہک جیسی ہے، ہر لڑکی صرف دولت کی بھوکی ہے، ہر لڑکی کو غریب رومیو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسے لگتا تھا کہ لڑکی بے وفائی کے خمیر سے تیار کی گئی ہے، اسے عورت ذات سے نفرت ہو چکی تھی، مگر اس کا یہ سوچنا غلط تھا۔ اس بات کا احساس اسے میرب کے آنے کے بعد چلا تھا۔ ایک عورت ایک مرد سے اتنی سچی محبت بھی کر سکتی، یہ اسے میرب کی محبت کو دیکھ کر پتہ چلا تھا۔ وہ میرب کی بے پناہ محبت کو دیکھ کر بھی نظر انداز کرتا رہا، مگر اب میرب کی سچی محبت کے آگے رومان شاہ کی نفرت ہار گئی تھی۔ آخر میرب رومان شاہ کے دل کو جیتنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ شاہ کے دل پر میرب کی محبت کی مہر لگ چکے تھے۔ شاہ کا دل میرب کے لیے دھڑک رہا تھا، اس کا دل میرب کو اپنے دسترس میں سانسوں کے نزدیک چاہتا تھا۔ فی الحال شاہ نے ارادہ ترک اسی لیے کیا تھا کہ میرب کو اچھی طرح اس طرح جلد بازی میں اس گھٹن زدہ ماحول میں اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس میں میرب کے لیے ایک سرپرائز ہنی مون پلان کیا تھا۔ یہ ارادہ اس نے میرب کو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیکھ کر بنایا تھا، جب وہ بے حد حسین مایوں کے دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی، اور آج اس طرح اس نے غصے سے میرب کو بنا اس کی کسی غلطی کے ڈانٹا تھا۔ اب تو اس نے اپنے ارادوں کو پختہ کر لیا تھا کہ وہ میرب کو لے کر کچھ دن اس ماحول سے دور چلا جائے گا۔ گہری نیند میں سوئی میرب کے ساتھ رومان شاہ کر لیٹ گیا تھا، اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے نزدیک کر کے اپنی پناہوں میں لے لیا۔ شاد کے آتشی لب مسکرائے تھے، یہ سوچ کر کہ اس وقت اس کی بیوی گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی ہے۔ اسے کچھ ہوش نہیں ہے کہ اس وقت اس کا شوہر اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لگا چکا ہے۔ کہاں گود میں بیٹھے ہوئے اس کی سانسیں رک رہی تھی، اور اب اس کے اتنے قریب لیٹی ہوئی کو کچھ ہوش نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے لے کر نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ کل ایک نیا دن اور نئے حالاتوں کے ساتھ ان کا انتظار کر رہا تھا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو پسند آئی۔ کہانی اگر آپ کو پسند آئی تو کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔